बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तकमील दो चीज़ों से होगी, एक पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई तकमील और दूसरी पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील। पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई तकमील होगी कश्मीर के हुसूल से, जूनागढ़ के हुसूल से, अहमदाबाद के हुसूल से, हैदराबाद के हुसूल से और उन तमाम मकबूजा इलाक़ों के हुसूल से जिन पे भारत ने बज़ोर बाज़ो कब्ज़ा कर रखा है। और इसी तरह पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी पाकिस्तान में निफ़ाज़ शरीयत से, पाकिस्तान में कलिमे तैयबा के बोलबाला से, और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था उस मकसद से हम आहंग होने से पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई और नज़रियाती तकमील होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारा आज का एक मौज़ू है सीपेक, और सीपेक में सऊदी अरब की शमूलियत और चाइना का खैर मकदम। इसी तरह आज हम बात करेंगे डॉलर की उड़ान पे और उसके पीछे जो है क्या मकासद हैं, डॉलर को क्यों पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर गई, डॉलर ऊंचा हो गया, डॉलर दौड़ रहा है, पाकिस्तानी रुपए जो है वो बैठी हुई है, इस पर बात करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे आज हुकूमती कारकर्दगी पे कि हुकूमत की क्या सऊदन की कारकर्दगी रही है। इसी तरह हमारे मौज़ूआत में आज ज़ुल्म खलील का दौरा पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात है, और अफ़गानिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का ख़त है इमरान खान साहब के नाम, और पाकिस्तान से अपील की गई है कि अफ़गानिस्तान के मामले में हिमायत की जाए। मेरे साथ पैनल पे गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे सेनेटर शाहिद सईद साहब, ये ANP के जो है सीनियर रहनुमा हैं। इसी तरह सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और इसी तरह रुस्तुम शाह साहब जो कि साबिक़ सफ़ीर हैं बराए अफ़गानिस्तान, और इसी तरह हमें ज्वाइन कर लेंगे बरकतुल्लाह लोन साहब, मुस्लिम, इनका ताल्लुक़ जो है PTI से है, और साथ में माहिर मईशियात है। पैनल को गुफ्तगू में शामिल करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ हमारे जो आज के टॉपिक हैं उस पर मुख्तसर सी बात हो जाए। उसके बाद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, उनके सामने सवालात रखेंगे, उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो इन मौज़ूआत के ऊपर क्या राय रखते हैं। सबसे पहले हम पाक अफ़गान ताल्लुकात की अगर बात करें और अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की बात करें और साथ में अमेरिका के ताल्लुकात की अगर बात करें, तो ये बात समझ आती है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये 7 दहाइयों का किस्सा है, और ये रिश्ता इतना नाजुक है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे तय पाता है, रोज़ाना टूटता है, बिखरता है, फिर जुड़ता है। और इसका रास्ता जाके पिछले 16-17 साल से हमारे और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, उस सारे का महवर अफ़गानिस्तान की जंग है। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में, अमेरिका के बयानात में बहुत शिद्दत आती रही, और ट्रंप ने अपने मुंतखब होने के बाद सबसे पहले जो जनूबी एशिया के हवाले से बयान दिया उसमें पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान की कुर्बानियों को मजाक से उन्होंने मजाक उड़ाया उन कुर्बानियों का, और पाकिस्तान को जो है ब्लेम किया उन्होंने कि हमारी पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में है तब से वो पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी सोच नहीं रखता है। पिछले दिनों उन्होंने ट्विटर पे जो है एक ऐसी जंग छेड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की कुर्बानियों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, और उसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को जो आईना दिखाया, उसके बाद उनकी अक्ल ठिकाने आई, या उनकी पॉलिसी तब्दील हो गई, या उसके बाद वाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान जो मौक़िफ़ था उनका वो तब्दील हुआ। और ताज़ा जो है सूरत हाल ये कि ट्रंप ने एक ख़त लिखा इमरान खान साहब के नाम कि आप अफ़गानिस्तान में हमारी मदद करें, अफ़गानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए आप हमारी मदद करें। और इसी तरह इन दिनों, अभी आज के ही दिन, अमेरिका का जो है अफ़गानिस्तान के लिए जो एलची है ज़ुल्म खलीलज़ाद, उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है।
اسلام آباد میں، اور اس ملاقات میں بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ پاکستان افغانستان کے اندر ہماری مدد کریں طالبان سے بات چیت کرنے میں۔ تو اس موضوع پہ ہم اپنے جو ہے پینل سے آگے رائے لے لیں گے، اور اسی طرح دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈالر کے حوالے سے ہے کہ ڈالر بہت سپیڈ سے بڑھتا جا رہا ہے اور روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، حکومت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں کچھ اور ماحول ہے۔ تو اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈالر بنیادی طور پہ کیوں مہنگا ہوتا ہے اور پاکستان کی پیسہ کیوں کم ہوتا ہے، روپے کی قیمت کیوں گرتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ہماری حکومت نے جو معیشت کو بہتر بنانے کے دعوے کیے تھے وہ کہاں ہیں، وہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ان کے جو دعوے ہیں ان کی میں کہاں صداقت ہے، اور اسی طرح وزیر خزانہ اسد عمر صاحب جو استعفیٰ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کھچڑی پک رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کی رائے لیں گے، ان سے بات کریں گے۔ اسی طرح سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کو لے کر کچھ اعتراضات، کچھ تحفظات اور کچھ پروپیگنڈے اس طرح کے تھے کہ چائنا کو جو ہے اس پہ شکایت ہے پاکستان سے، اس پہ تحفظات تھے کہ سعودی عرب کو کیوں شامل کیا گیا، لیکن چائنا نے پاکستان میں بیٹھ کے سعودی عرب کو خیر مقدم کہا ہے کہ سعودی عرب اگر اس منصوبے میں شامل ہوتا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ اس کو جو ہے چائنا نے خیر مقدم کیا ہے، وہ سارے تحفظات، وہ سارے پروپیگنڈے، وہ ساری چیزیں جو اس سی پیک کے حوالے سے سعودی عرب کی شمولیت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس سے بھی جو ہے وہ پردہ ہٹ گیا اور وہ بے نقاب ہوئے جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے ریلوے کے جو کرایوں میں اضافہ ہوا ہے کہ ریلوے کے جو کرائے ہیں ان میں 10 سے 19% تک اضافہ ہوا، اس کی کیا وجوہات تھے، حکومت کیوں عوامی سواری پہ اتنے وہ مہنگائی کر رہی ہے، عوام کے لیے مشکلات کا اضافہ کر رہی ہے، اس پہ بھی آگے ہم بات کریں گے۔ اسی طرح آج کے دن ہی جو مشہور ایک شخصیت ہے امریکہ کی، مائکروسافٹ کی، بل گیٹس، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فون کیا ہے، اور فون میں انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ہے ایک تو ان کو مبارکباد دی ہے چونکہ منتخب ہونے کے بعد یہ پہلی ان کا ٹیلی فون تھا، اور اسی طرح کچھ چیزیں ان سے ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کے حوالے سے، اس میں تعاون کے حوالے سے بات کی ہے، اور ساتھ میں پاکستان جو ہے پولیو کے حوالے سے جو کام کرتا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ جس پہ آگے ہم بات کریں گے، ایران کی ایک دھمکی ایران کی آج آئی ہے کہ خلیجی ممالک جو اپنا تیل ہے وہ جو مغربی ممالک کو دے رہے ہیں، اگر مغربی ممالک ہم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ہم اس تیل کو بند کریں گے جو خلیجی ممالک سے مغربی ممالک جا رہا ہے، مغرب کی منڈیوں میں جا رہا ہے، اس تیل کو بند کرنے کی بات کی ہے۔ تو ایران کے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا ممکنات ہیں کہ وہ خلیج سے جانے والے تیل کو بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے؟ یہ چودھری ہٹ اور چودھرا ہٹ جو ہے کس طرح کے، اس پہ بھی آگے ہم بات کر لیں گے۔ افغانستان اور جو وہاں پہ ہو رہے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ طالبان کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، پاکستان سے تعاون کی اپیل کی گئی، یہ خطے کے لیے کتنا اہم ہے، خطے کے امن کے لیے کتنا اہم ہے، اور پاکستان کا اس میں کتنا کردار ہے۔ اور یہاں پہ یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو تحفظات تھے، پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ افغانستان میں، کابل میں امن کا راستہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے۔ آپ اسلام آباد کو چھوڑ کے، آپ پاکستان کو اگنور کر کے، پاکستان کے بغیر خطے میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج ثابت ہوا کہ پاکستان خطے کی اس ریجن میں ایک بڑی طاقت ہے، پاکستان کا وجود ایک حقیقت ہے، پاکستان کے بغیر آپ اس خطے میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے، اس خطے میں آپ پاکستان کو اگنور کر کے، پاکستان کو چھوڑ کے امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے یہاں امن قائم کرنے کے لیے خطے میں پرائی وار میں 75,000 لوگوں کو یہاں پہ قربان کیا ہے۔ ہماری مسجدوں، ہماری مارکیٹوں، ہمارے بازاروں میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے 75,000 ہماری قربانیاں ہیں اس ریجن میں امن لانے کے لیے، ہماری قربانیاں ہیں یہاں پہ
पीस लाने के लिए, हमारी कुर्बानियाँ ये अमन व आशती के लिए। और इसी तरह हमने 1000 जो है वो मेरे पास अगर फिगर 123 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हुआ है। इस खित्ते में अमन लाने के लिए 123 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हुआ है, जबकि सिर्फ 20 अरब डॉलर हमें अमेरिका ने दिए हैं। बाकी सारा हमने अपने मईशत का नुकसान किया। 17 साल तक हमारे लोग इस जंग में झोंके गए, इस जंग का हमारे लोग ईंधन बने। अगर आप अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में पीस लाना चाहते हैं, तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको डायलॉग पे आना पड़ेगा। आप जंग के ज़रिए, आप फ़ौजें मुसल्लत करके कोई आप जंग नहीं जीत सकते। आपको अगर अमन चाहते हैं, आप इस खित्ते में आप पीस चाहते हैं, तो आपको बात करनी होगी, आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों से बात को शुरू कर लेते हैं। साथ रहिएगा। पाक भारत करतारपुर राहदारी और खदशात। लाहौर से 130 किलोमीटर दूर ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के एक दूर आफ्तादा गांव कोठे पिंड में सिख मज़हब का एक गुरुद्वारा मौजूद है। ये गुरुद्वारा सिख मज़हब के पैरोकारों के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। ये मकाम सिख मज़हब के बानी गुरु नानक की रहायशगाह और जाए वफ़ात है। यहाँ गुरु नानक ने 18 साल क़याम किया था। ये गुरुद्वारा इंडियन सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है। सरहद की दूसरी जानिब डेरा साहिब रेलवे स्टेशन बिल्कुल करीब है। ये गुरुद्वारा तकसीम के बाद बहुत अरसे तक बंद रहा। इसे खुले हुए 18 साल हुए हैं। दुनिया भर में आबाद सिखों की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ की ज़ियारत करें। पाकिस्तान ने सिखों की ख्वाहिश पर बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पर करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के ऐलान के साथ ही पूरी दुनिया में आबाद सिखों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। सिख मज़हब के पैरोकार पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इस राहदारी की संगे बुनियाद के लिए 28 नवंबर को पाकिस्तानी हुकूमत ने एक तकरीब भी रखी है। इस तकरीब में वज़ीर आज़म राहदारी के काम का आगाज़ करेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को भी दावत दी गई, मगर उन्होंने शिरकत से माज़रत कर दी है। करतारपुर राहदारी को लेकर भारत सख्त परेशान है। अगर वो पाकिस्तानी इक़दामात का खैर मकदम नहीं करता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों सिख भारतीय हुकूमत से नाला होंगे। वो ये समझने में हक बजानिब होंगे कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, दीगर अक़लियतों के मजहबी हुकूक यहाँ महफूज नहीं हैं। सिखों की नाराज़गी से बचने के लिए भारत ने बज़ाहिर राहदारी मंसूबे का ज़बानी खैर मकदम किया है, मगर अमली तौर पर तकरीब में शिरकत की दावत ठुकरा कर भारत ने साबित किया है कि वो इस राहदारी मंसूबे से खुश नहीं है। भारत को ये खौफ लाहिक है कि करोड़ों सिख जब सरहद पार जाएंगे तो पाकिस्तान की मार्केटों और तिजारत में भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और भारत को इस बात का भी खदशा है कि सरहद पार सिखों का ये गुरुद्वारा कहीं आज़ाद खालिस्तान के लिए बेस कैंप न बन जाए। दूसरी जानिब करतारपुर राहदारी खुलने पर कादियानी भी खुशियां मना रहे हैं कि इस रास्ते से वो कादियान के सालाना जलसे में शिरकत कर सकेंगे। कादियान भारतीय पंजाब के ज़िला गुरदासपुर से 29 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अगरचे इस हवाले से दोनों तरफ की हुकूमतों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर कादियानियों के लिए भी ये राहदारी खोली जाती है तो ये वतन अजीज़ पाकिस्तान में एक नए मसले को जन्म देगी। हुकूमत के लिए एक नया इशू खड़ा होगा। मुसलमानान पाकिस्तान इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि कादियानी खुलेआम इस तरह अपनी मजहबी सरगर्मियों को जारी रखें। हुकूमत के लिए भी ये वक्त होश के नाखन लेने का है। वतन अजीज़ पे दर पे फितनों और मसाइल का मुतहम्मिल नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, इस वक्त सारा महवर ये है, और अफ़गानिस्तान में पीस लाने के लिए, अमन लाने के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है वो सास बहू का ताल्लुक़ है, और ताल्लुकात जितने भी ख़राब रहे हैं, बयानात जितने भी बदलते रहे हैं, ऐनक जो है एक ही रही है, वापस आके महवर एक ही रहा है। और अमेरिका, पेंटागन मानता है कि पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान को रास्ते से हटा के अफ़गानिस्तान में ना तो वो कोई जंग जीत सकता है, ना तो वो अमन कायम कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी पिछले दिनों वज़ीरिस्तान गए, तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि आज के बाद हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, आज के बाद हम पराई लड़ाई में नहीं कूदेंगे। इस वक्त बरकतुल्लाह लोन साहब जो कि सीनियर रहनुमा है ओवरसीज़ PTI के, और साथ में माहिर मईशात हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लोन साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। बड़ी नवाजी जी, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। लोन साहब, आपसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, इस पे सवाल मेरा आपसे ये है सर कि इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त तो इमरान खान साहब को इल्म होता था, वो डॉलर की जो है महंगाई पे, दौड़ पे, उड़ान पे और रुपए की गिरावट पे कौम को लेक्चर देते थे और हुकूमत को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन अपनी हुकूमत में इमरान खान साहब लाइल्म रहे, डॉलर जो है वो दौड़ता रहा, उड़ान बढ़ता रहा। तो क्या कहेंगे इस पे? फिरदौस साहब, देखें, ये डॉलर की उड़ान की थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। हमारी आवाम में माशी शऊर इतना नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो जाहिर है आवाम में चूंकि लिटरेसी रेट भी कम है, और खासतौर से माशी उमूर को, इस तरह के जो टेक्निकल मामलात हैं उसको समझने से वो कासिर है। उसके ऊपर ज़रबकारी ये होती है कि हमारे जो अपोजिशन जो हमारे इस वक्त हैं पाकिस्तान में सियासतदान हैं, जिन्होंने पूरे 70 सालों से इस तरह से आवाम को जो है ना एक उसमें रखा हुआ है, ट्रक की बत्ती पे लगा के रखा हुआ है, वो उनको मजीद कंफ्यूज कर देते हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर देखें, अगर मुआशरा थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, माशी इस तरह के जो टेक्निकल मामलात को समझता हो, तो ये समझना बड़ा आसान है। मैं थोड़ा सा उसको सिंपल वे में, यानी आवाम उसको समझ सके, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि इसकी क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं और किस वजह से है। मैं अननेसेसरली जो है इमरान खान या PTI को डिफेंड नहीं करूंगा। जाहिर है अगर उनकी वजह से या उनके कुछ डिसीजंस की वजह से इन 100 दिनों में अगर हुआ है तो डेफिनेटली मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा, लेकिन उसकी असल वजह क्या है मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। जी जी जी। देखें, डॉलर जो है, डॉलर का ऊपर जाना या नीचे जाना वो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। जी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना खराब होगा या अच्छा होगा तो डॉलर उसके मुकाबले में कमजोर होगा, अगर बुरा होगा तो वो जो है डॉलर मजबूत होगा। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज? अगर हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो डॉलर की इस वक्त जो पिछले 1-2 महीने से ये कुछ हो रहा है, जी जी, होता ये है फिरदौस साहब, देखें पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी पाकिस्तान से जो पैसे पाकिस्तान जो पेमेंट कर रहा होता है, पाकिस्तान से जो डॉलर में पैसा बाहर जा रहा होता है और बाहर से अंदर आ रहा होता है। जी जी। अच्छा, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं टेक्निकल फाइनेंशियल टर्म्स में। सही। पाकिस्तान से जो पैसा पाकिस्तान को पेमेंटें करनी होती हैं वो 2 मेजर पेमेंटें होती हैं। एक होता है इंपोर्ट्स, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और दूसरा जो है जो यानी जो कर्जा लिया हुआ है कोई तकरीबन $95 अरब का, उसका जो सूद है और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो ड्यू होता है उसकी पेमेंटें हमें करनी होती हैं हर क्वार्टर में या हर साल के दूसरे महीने बाद, हर उसमें ये पेमेंटें जाती हैं दूसरे यानी IMF को जाती हैं। ये 2 मेजर पेमेंटें होती हैं। अच्छा, अब आप रिसीट्स क्या होती हैं? बाहर से जो पैसा आता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स होती हैं, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स से जो भी एक्सपोर्ट्स होती हैं उसका पैसा बाहर से आता है रेमिटेंसेस डॉलर की शक्ल में। और
دوسرا جو ہے جو پاکستان کے جو ایکسپیکٹ یعنی سٹیزنز جو دوسرے ملکوں میں تقریباً کوئی 60 لاکھ مختلف ملکوں میں ہیں, سب سے زیادہ سعودیہ اور دبئی میں ہے, ان کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ان کی ریسیٹس ہوتی ہیں, 2 قسم کی ریسیٹس ہوتی ہیں, 2 قسم کی پیمنٹس ہوتی ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا آپ نے اس کو سمجھنے کی, اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. یعنی پاکستان کا جو امپورٹ ہے اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ تقریباً جو ہے $20 ارب کا ہے. یعنی امپورٹس آلموسٹ جو ہے بلکہ ڈبل سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں, یعنی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ پچھلی جو 10 سال گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے اس وقت, یعنی آج سے 5 سال اگر پہلے دیکھیں آپ, تو اس وقت امپورٹس جو ہیں کوئی $40 ارب کی تھیں اور ایکسپورٹ $26 ارب کی تھیں. وہ امپورٹس جو ہے وہ بڑھاتے کوئی 55 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں, بلکہ 60 ارب بھی ٹچ کر گئی تھیں. ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے 26 سے 35 ہونے کے بجائے 40 ہونے کے بجائے وہ 26 سے جو ہے $23 پہ آ گئی پچھلے 5-6 سالوں میں, اور بلکہ پورے 10 سالوں میں. خاص طور سے نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایکسپورٹس کی کمائی ہو گئی ہے. تو آپ کا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کھڑا ہو گیا, یعنی صرف مال کے خریدنے باہر بھیجنے اور لانے میں جو آپ کا جو گیپ آ گیا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کو مارکیٹ میں ڈالر زیادہ خریدنے پڑ گئے پیمنٹ کے لیے, اور جو ڈالر آ رہا ہے آپ کے پاس وہ کم آ رہا ہے. نمبر 1. اس کے بعد جو لونز انہوں نے لیے ہیں, اتنے سارے لونز لیے ہیں جو پاکستان کی بیلنس شیٹ کو جو ہے اس کو اتنا اس پہ اوور برڈن کیا ہوا ہے. اب اس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اور اس کا مارک اپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈالر خریدنے ہوتے ہیں. تو جب یہ 2 پیمنٹیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا بالکل آؤٹ آف بیلنس ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ دونوں وجوہات, ایکسپورٹس کا گر جانا یا نہ بڑھنا اور جو لونز کا اتنا لینا اور اس پہ مارک اپ اور اس کی پرنسپل کی پیمنٹ, کیا یہ عمران خان کا قصور ہے؟ یہ دونوں قصور ان کا ہے. ان لوگوں نے ظاہر ہے ان دو جو آپ کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جس سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا جو انحصار ہوتا ہے, دونوں کو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں عام ہماری جو سیدھی سادھی عوام ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اسحاق ڈار کے زمانے میں یا ان کے زمانے میں, نواز شریف کے زمانے میں یہ بڑا کنٹرول تھا. یہ انہوں نے ایک اور دشمنی پاکستان کی معیشت کے ساتھ کی ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے آرٹیفیشلی, یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کو یوز کرتے ہیں, اس کو آرٹیفیشلی جو ہے مانیٹری پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے اور ڈالر کو دوسرے طریقے سے جو ہے نا مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں خرید کر انہوں نے جو ہے اس کو روپی کو مضبوط کیا ہوا تھا تاکہ جنرل الیکشن 2018 میں جو ہے عوام سے ہمدردی کا ووٹ حاصل کر سکے. وہ سراسر جو ہے نا پاکستان کی معیشت کے ساتھ دشمنی تھی اور اس ببل کو پھٹنا تھا. ظاہر ہے جیسے یہ چلے گئے وہ ببل پھٹ گیا, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایز معاشی تجزیہ کار میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کی, دیکھیں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اپنے ملک سے محبت ہے, بعد میں ہماری ایسوسیشن کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے, ہمدردی ہو سکتی ہے, اور ہمدردی ہے بھی تو ظاہر ہے ان کی پرفارمنس پہ ہے, اگر پرفارمنس نہیں ہے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے آرٹیفیشلی اس کو انٹروین نہیں کر رہی, اور اچھی بات ہے. اگر یہ انٹروین کرے گی تو یہ معیشت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. لون صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو ٹیکنیکلی یہ سمجھایا کہ یہ ڈالر جو ہے اور روپے کی قدر میں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, تو یہ تو ایک ٹیکنیکل آپ نے بات کی. لیکن سر سوال میرا یہ کہ یہ کون طے کر رہا ہے کہ ڈالر کو جو ہے اس کی قدر کیا ہونی چاہیے؟ یہ اسٹیٹ بینک طے کرتا ہے, حکومت طے کرتی ہے, یا انٹر بینک جو مارکیٹ ہے وہ طے کرتی ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب جو معیشت کے حوالے سے دعوے بھی بہت کرتے ہیں اور ان کا سارا فوکس اس وقت معیشت پہ ہے, اس کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر جو ہے اوپر گیا ہے, ہمارے روپے کے جو ہے قدر کم ہو گئی. اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں فضول صاحب, ڈالر کا جو ریٹ ہے نا وہ نہ اسٹیٹ بینک طے کرتا ہے, نہ وزیر اعظم طے کرتا ہے, نہ وزارت خزانہ طے کرتا ہے. یہ مارکیٹ کی فورسز ہوتی ہیں نا, جو ڈالر کی پرچیز اور جو بائنگ اور سیلنگ کا جو اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو کوانٹم ہوتا ہے اس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ہاں البتہ بعض حالات میں اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی مانیٹری پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی اوپن مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کی بیس پہ جو ہے نا ڈالر جو ہے ڈیٹرمن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا جی چاہے کہ وہ اس کو ڈالر کو 100 روپے پہ لے کر آئے, 90 روپے لے کر آئے, 80 پہ لے کر آئے. اگر کر وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتا, یا اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ہاتھ میں ہوتا, یا وزیر خزانہ کے ہاتھ میں ہوتا, تو یہ ڈالر 50 میں ہوتا, 130 135 پہ نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہماری جو امپورٹس کی پیمنٹس کے لیے
اور مارک اپ اور پرنسپل کی جو لونز کی IMF کی پیمنٹس کے لیے ہمیں ڈالر مارکیٹ میں خریدنے ہوتے ہیں اور ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, اور جو آپ کے پاس ڈالر آ رہا ہوتا ہے ایکسپورٹ پروسیڈ سے اور فورن ریمیٹنس جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں, ہمارے جو سٹیزنز دوسرے ملکوں میں ہیں, وہ بہت کم ہوتا ہے. جب یعنی بیلنس آپ جب آپ ترازو میں ڈالتے ہیں دونوں چیزیں, تو ایک تو بالکل اوپر جا رہی ہوتی ہے, ایک بالکل نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے مارکیٹ فورسز کی وجہ سے جو ہے نا ڈالر جو ہے نا یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے. اس میں نہ وزیر اعظم کا کوئی کردار ہوتا ہے, نہ وزارت خزانہ کا کوئی کردار ہوتا ہے, نہ اسٹیٹ بینک کا کوئی کردار ہوتا ہے. ہاں اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی ایک مانیٹری پالیسی, وہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے, میں اس کو زیادہ ڈیفائن نہیں کروں گا کیونکہ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ مانیٹری پالیسی کو اپنا کبھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے, کائبور ریٹ کہلاتا ہے, انٹر بینک ریٹس کو تھوڑا بڑھا کر یا کم کر کے اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ایکسچینج ریٹ کو, لیکن وہ بڑا جو ہے نا آرٹیفیشل ہوتا ہے. اور اس کا جو اسٹیٹ بینک کا انٹرونشن بھی جو ہے نا اس میں مارکیٹ فورسز میں زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا ہے, unless and until آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ صحیح نہ ہو. آپ کی جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, جب تک آپ کی امپورٹس نہیں کم ہوں گی, آپ کی جب تک جو ہے نا لونز پے آف ہو کر آپ کی جو مارک اپ اور پرنسپل کی پیمنٹوں کا بوجھ پاکستان کی بیلنس شیٹ پہ نہیں آئے گا, یہ آپ کا ڈالر کا پریشر رہے گا. اس میں عمران خان کو گالیاں دینا, اس کے وزیر خزانہ کو گالیاں دینا, اس کو جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو گالیاں دینا, میں بالکل یہ تو ایک جہالت ہے نا یار, عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا ہے. اچھا سر کیوں رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نون لیگ کو کریٹیسائز کرتے تھے ڈالر کے اس ایشو کو لے کر, یہی صورتحال تھی اس وقت, 1 روپے بڑا تھا, یہاں تو پورے 8 روپے کا مسئلہ ہے, تو وہ سیاسی بیانات تھے. بالکل دیکھیں عمران خان صاحب کریٹیسائز ڈالر کے اوپر اور نیچے جانے میں جو ہے نا, وہ جو کریٹیسائز کر رہے تھے وہ بیسیکلی ان کی جو اکنامک پالیسیز تھیں اس کی بات کر رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یعنی ایکسپورٹس کی وجہ سے, جو لونز کی وجہ سے, لونز کی پیمنٹس کی وجہ سے, اچھا آپ کا IMF کے لونز کے بڑھنے کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ جو آؤٹ ہوتا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ پریشر آ رہا تھا. عمران خان کریٹیسائز اس بات کو کر رہا تھا. ہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں فردوس صاحب, اگر دیکھیں اس وقت عمران خان کو بلیم کرنا بالکل غلط ہے. یہ 2 سال 3 سال کے اندر, 1.5-2 سال کے اندر عمران خان اپنی معاشی پالیسیز کو ٹھیک کر کے, جس کی وجہ سے یہ ڈالر جو ہے نا مارکیٹ میں ناچ رہا ہوتا ہے, ان فیکٹرز پہ اگر وہ فوکس کر کے ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکے, امپورٹس کو کنٹرول کم نہیں کر سکے, آپ کے جو لونز کی جو مزید لونز بڑھاتے گئے, اور 2-3 سال کے اندر اگر اسی ڈگر پہ, اسی پٹری پہ یہ چلتے رہے اور ڈالر اسی طرح ناچتا رہا, اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ نہیں کیا, اپنی معاشی پالیسیز کو جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکا, امپورٹس کو کم نہیں کر سکا, اور جو آپ کی جو کیا کہتے ہیں فورن ریمیٹنسز جو ہے نا وہ نہیں لا سکا. اس وقت ہم بیٹھ کے عمران خان کو بلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ڈالر کی جو اڑان ہے وہ اس کے ذمہ دار عمران خان اور اس کی جو ہے نا ٹیم ہے. صحیح سر, عمران خان کو بلیم کرنا ٹھیک سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ان کے جو پلان ہے اس میں کوئی ایز اے ماہر معیشت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی معاشی پلان عمران خان صاحب قوم کو دے سکے ہیں, یا پھر کٹے مرغیاں اور انڈوں پہ گزارا کرنا ہوگا قوم کو؟ دیکھیں عمران خان جو ہے ظاہر معاشی پلانز کے حوالے سے وہ بہت سی گراؤنڈ ورک کر چکے ہیں اور بہت سی اسٹیپس لے رہے ہیں اس وقت, جو عوام کو وہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ عمران خان کس طرح کے وہ اسٹیپس لے رہے ہیں. اگر وہ مرغی انڈے کی بات کرتے ہیں, میری تم جاہل قوم تو نہیں کہوں گا, میری معصوم قوم کہوں گا, اپنی قوم کو میری معصوم قوم, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انڈے اور یہ جس کو ہم پولٹری کہتے ہیں نا, انڈے مرغی جو ہے وہ پاکستان کے اندر $20 ارب ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے. $20 ارب, اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس یعنی ساری جو ہے نا ایکسپورٹس ملا کے $23 ارب ہے, $23 ارب ہے. یعنی اگر 20 ارب میں سے 2 ارب بھی کریں, 5 ارب بھی کریں, 10 ارب کریں, 1 ارب کریں, یا کچھ بھی نہیں کریں, آدھا ارب بھی کریں, کچھ تو کریں. پوٹینشیل ہے اس پولٹری کے اندر, اس انڈے مرغی کو یہ بہت بڑا مذاق سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا بڑا پوٹینشیل ہے. یعنی میں آپ کو یعنی یہ ایک فیکٹر میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں انڈے مرغی, یعنی عمران خان کا یہ اتنا بڑا ویژن ہے کہ وہ اکانومی کو نیچے گراس روٹ لیول سے اٹھانا چاہتے ہیں. جو انہوں نے انڈے مرغی کی بات کی ہے نا, یہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ انہی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جن کو تھوڑا سا ویژن ہے, تھوڑا سا اکانومی کو سمجھتے ہیں, تھوڑی سی ریئلٹی کو سمجھتے ہیں. وہ اکانومی کو بالکل گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں, اور ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ وہ ان چیزوں کو جو ہے نا پولٹری سے لے کے دوسرے تمام ایریاز پہ فوکس کرتے ہوئے, ایگریکلچر پہ, انڈسٹری پہ, ٹیکسٹائل پہ, ہر ایریا پہ ہم ظاہر معاشی تجزیہ کار جو ہے, ہم ہر چیز کو میں خاص طور سے اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس ہماری جو گورنمنٹ ہے
کیونکہ میری تھوڑی بہت پولیٹیکل ایسوسیشن بھی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بھائی یہ کیا واقعی میں اسٹیپس لے رہے ہیں، کیا ہماری غریب عوام کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے آگے، یا اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ چلی ہے. اور یقین جانیے میں مطلب بالکل ناٹ پولیٹیکل ایسوسیشن ود پی ٹی آئی، میں ایک بالکل ایز اکنامک اینالسٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیپس اس وقت گورنمنٹ لے رہی ہے وہ بڑے سنسیئر ان کے ایفرٹس ہیں اور سنسیئر اسٹیپس ہیں، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور آگے انشاءاللہ بہتری ہوگی. چلیں انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی. آخری سوال سر میرا آپ سے، سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کے حوالے سے عمران خان صاحب 2 دفعہ سعودی عرب آئے اور ان میں یہ بات بھی یہاں کے حکام سے ہو گئی کہ سی پیک میں سعودی عرب شمولیت کرے گا. اس کو لے کے کچھ تحفظات تھے کہ چائنا ناراض ہو رہا ہے، یا وہ چائنا کو کچھ تحفظات ہیں سعودی عرب کی شمولیت پہ، لیکن چائنا نے کل اپنے بیان میں یہ صاف کیا، خلاصہ کیا کہ سعودی عرب کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیا، خوش آمدید کہا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سعودی عرب سی پیک میں شامل ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا اس میں وہ ہیں مواقع ہیں، پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہے، سی پیک کے لیے کیا فائدہ ہے، پھر سعودی عرب اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا اگر دیکھا جائے کہ ریئل اس میں ٹرمز میں جو دوست ملک ہے سب سے پہلے نمبر پہ سعودیہ ہے، ریئل سنسیئر جو ایک جگری دوست کہلاتا ہے وہ سب سے پہلے سعودیہ ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بھلے ہمارا ریلیجن ڈفرینٹ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے جو دوسرے نمبر پہ جو سنسیئر اور مر کرنے کے لیے تیار جو پاکستان کے لیے وہ چائنا ہے. یعنی ان 2 کنٹریز کے مقابلے میں کوئی بھی کنٹری جو ہے پاکستان کے دوست نہیں ہے. اچھا، اور دونوں ماشاءاللہ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے اور سعودیہ جو ہے وہاں یہاں گلف کی بڑی اکانومی ہے، باوجود اس کے یہاں اکانومی کے حالات تھوڑے سے ٹف ہیں اس وقت. یعنی سی پیک کے اندر چائنا کا شامل ہونا اور کروانا یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. میں اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں سعودیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران شامل ہو جاتا، انڈیا شامل ہو جاتا، افغانستان شامل ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ نیبر ہیں، اس سے مستفید ہوں گے، وہاں ان کو زیادہ انٹرسٹ ہے. سعودیہ بالکل ہمارا نیبر نہیں ہے، ہم سے بالکل کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے سعودیہ نے آ کے وہاں سی پیک میں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور اس میں پاکستان کے جو فائنینشیل اور نان فائنینشیل دونوں فائدے ہیں. نان فائنینشیل فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سعودیہ کے جو ریلیشن شپ پچھلی گورنمنٹ میں خاص طور سے یہاں پہ جو شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد تھوڑے سے ریلیشن شپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے تھے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ اب ماشاءاللہ عمران خان کے آنے کے بعد بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں اور اب مزید جو ہے اس کی وجہ سے بہتر ہو جائیں گے. نان فائنینشیل فیکٹر یہ ہے. فائنینشیل فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کو ان سی پیک کے پروجیکٹس میں کیونکہ ان کی جب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی وہاں پہ تو ان کو زیادہ جو ہے نا لونز وغیرہ کی فائنینسنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی چائنا سے اور سعودیہ سے اکویٹی انویسٹمنٹ آئے گی. اکویٹی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جو آنرز یہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کی انویسٹمنٹ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی. تو یعنی وہاں پہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کو اپنے جو ہے نا لونز کو کنٹرول کرنے میں اپنے ڈیٹس کو جو آلریڈی پاکستان ڈیٹس میں بڑا وہ ہے الجھا ہوا ہے تو اس سے بہتری ملے گی اور اس میں جو ہے نا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر چائنا آتا تو شاید وہ اتنا اکویٹی کا فلو نہیں ہوتا ہے کیونکہ جس میں سی پے کے جو بہت سارے ایگریمنٹس ہیں اس میں پاکستان کو جو ہے نا ڈیٹ فائنینسنگ کی بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو جب سعودیہ آئے گا جو آ رہا ہے تو وہ اکویٹی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا جس کی وجہ سے پاکستان کو لونز لینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ یہ بہت کامیابی سے ہمکنار ہوگا سی پے کا پروجیکٹ. صحیح، بہت شکریہ برکت اللہ لون صاحب وقت دینے کا. سلامت رہیے. ناظرین، لون صاحب نے بہت ہی ڈیپلی اور ایک ماہر معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور ساتھ میں پی ٹی آئی کے چونکہ وہ رہنما ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں اس کا بھی دفاع کریں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈالر کے دوڑ کے حوالے سے ہمارے ہاں عوام میں جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، عوامی سطح کی باتیں وہ اور ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی وہ کچھ اور ہے. آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ جو ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو یہاں ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اور اٹھایا جانا چاہیے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو کس نے طے کرنا ہے؟ پاکستانی اسٹیٹ بینک نے طے کرنا ہے، حکومت نے طے کرنا ہے، یا انٹر بینک کے جو ایک مارکیٹ ہے اس نے طے کرنا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو عوام نہیں سمجھتی ہے اور عوام کی سمجھ سے اوپر کی یہ چیزیں ہیں. آپ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں 1997 میں ایک قرارداد کے ذریعے ایک قانون سازی کے ذریعے پاکستان کی جو مرکزی بینک ہے اسٹیٹ بینک اس کو ایک خود مختار ادارہ بنایا گیا.
اس خود مختار ادارے کے اوپر حکومت کوئی سیاسی اثر رسوخ استعمال نہیں کر سکتی، اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال نہیں سکتی، اس کی پالیسیاں، وہ اپنی پالیسیاں بنانے میں اپنے طور پہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے اسٹیٹ بینک، اور اسٹیٹ بینک کے ہی ذمہ یہ ہے کہ وہ روپے کی قدر کو اس کے مقابلے میں ڈالر اور دیگر جو کرنسیز ہیں دنیا کی، اس کی جو قدر ہے اس کو مینیج کرے، اس کو اوپر نیچے جو کرنا ہے وہ اسٹیٹ بینک اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اس میں اگر کسی حکومت کا یا وزیر اعظم کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ کرنسی اوپر ہو رہی ہے، اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، تو اس میں اس کو اتنا زیادہ بلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈیپلی چیزیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے وزیر اعظم کے علم میں ہو۔ اگر وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلا کہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر گر گئی ہے، تو یہ طے کرنا حکومت کے دائرے اختیار میں نہیں ہے کہ روپے کی قدر اور ڈالر کی قدر کیا رکھنی ہے۔ ایک تو یہ اسٹیٹ بینک طے کرتا ہے، دوسرے یہ اس سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو جو انٹر بینک مارکیٹ ہوتی ہے، جو سسٹم ہے، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پچھلی حکومتوں میں بدقسمتی سے ایسا ہوتا رہا کہ ڈالر کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کیا گیا، ڈالر کو مصنوعی طور پہ اس کی جو وہ ہے ریٹ ہے اس کو جو ہے بڑھنے نہیں دیا، اس کا جو ہے معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس میں آپ اگر دیکھیں، ٹیکنیکلی دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب جو تھے براہ راست وہ جو خود مختار ادارہ ہے اسٹیٹ بینک، اس کو ڈکٹیٹ کرتے تھے، اس کو باقاعدہ اس سے بات کرتے تھے کہ ڈالر کو آپ نے اتنے پہ رکھنا ہے۔ اگر کہیں پہ مارکیٹ میں ایسی سچویشن بن جاتی تھی، ایسی کوئی وقت آتا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اڑان بھرنا شروع کرے، تو وہ اسحاق ڈار صاحب کے حکم پر ہی اسٹیٹ بینک 2.5 لاکھ 3 لاکھ جو ہے ڈالر اوپن مارکیٹ میں چھوڑ دیتا، جس سے روپے کا قدر میں استحکام رہتا۔ اس سے جو معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ معیشت کے لیے یہ خودکش حملہ ثابت ہوتا۔ تو ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا جو پاکستان کی معیشت ہے، اس پہ اگر آپ کسی بھی طرح کی انویسٹ کی بات کرتے ہیں عوامی سطح کی، جیسے لون صاحب نے بات کی کہ مرغے، انڈے اور کٹے یہ کوئی قابل ملامت چیزیں نہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے دیہی علاقوں میں بہت سارے لوگ یہیں کاروبار کرتے ہیں، اور یہ نچلی لیول سے آپ کو معیشت کو اٹھانا ہے۔ آپ اگر وہ لگائیں گے، کیا کہتے ہیں، فیکٹریز لگائیں گے اور بڑے بڑے کارخانے لگانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے تو پیسہ چاہیے اور اس کے لیے فیزیبلٹیز چاہیے، اس کے لیے بہت آپ کو ابتدائی طور پہ، آپ فوری طور پہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ آپ کو غریب کو اٹھانا ہے تو غریب سے وابستہ، غریب سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اس کو اس لیول سے اٹھانا ہوگا۔ جیسے لون صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس 20 ارب ڈالر کا جو ہے پولٹری کا پوٹینشیل ہے، اور سعودی عرب جو ہے ہمارا جو ایک اچھا دوست ہے، وہاں پہ 50 ارب ڈالر کے وہ جو ہے مرغیاں باہر سے منگواتے ہیں اپنے ملک میں، اور وہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اگر چاہیں ان کے ساتھ یہ بزنس کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا کریٹیسائز کرنا، تنقید کرنا بہت آسان مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جس پہ لون صاحب نے گفتگو کی، وہ سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت اور چین کا خیر مقدم۔ یہ انتہائی اس کے 2 پہلو پہ انہوں نے بات کی لون صاحب نے۔ ایک اس کا جو معاشی پہلو ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور دوسرا اس کے سیاسی پہلو کی سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں، جو تعلقات ہیں، ان میں بہتری آئے گی، ان میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان میں معاشی مشکلات ہوں، پاکستان میں آفات ہوں، پاکستان میں زلزلے ہوں، پاکستان میں پابندیاں ہوں ایٹمی دھماکوں کے بعد، تو سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ رہا ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں جب سعودی عرب شامل ہونے جا رہا ہے سی پیک میں، اور چائنا بھی اس کو خیر مقدم کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، سی پیک کے لیے، اور ساتھ میں ایک توازن برقرار رہے گا۔ اور ساتھ جو کچھ پروپیگنڈے اس طرح کے ہو رہے تھے کہ یہ سی پیک چائنا کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گا، تو وہ پروپیگنڈے بھی دم توڑ جائیں گے۔ ایک تیسرا ملک اس میں شامل ہوتا ہے، تو اتنے ممالک، جو سعودی عرب بہت اہم ملک ہے خطے میں، پاکستان اہم ملک ہے، دوسرے تیسرے ممالک بھی اسی طرح سی پیک میں شامل ہوں گے، تو کسی کو سی پیک کو، گوادر کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کی ہمت نہیں ہوگی، اور وہ پروپیگنڈے بھی اپنے طور پہ دم توڑ جائیں گے۔ یہاں پہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگلے ٹاپک پہ ہم منتقل ہوں گے اور اپنے مہمانوں سے بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے یورپ تک، پاکستان سے سعودی عرب تک، دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں، بے لاگ اور منفرد تجزیات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی پروگرامز، تجزیہ کاروں، دانشوروں، ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم، اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے افغانستان مذاکرات ہیں اور پاکستان کا ان مذاکرات میں کردار ہے۔ امریکہ کی ان مذاکرات کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست ہے اور اس درخواست کو لے کر زلمے خلیل زاد جو ہے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کر چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی کا دورہ جو ہے ہونے والا ہے افغانستان کا، وہ افغانستان جائیں گے اور وہاں پہ بات کریں گے اور ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، خطے میں امن کی بات کریں گے۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دنیا کا ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنے مفاد کو دیکھ کے اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ طے ہوتی ہے۔ اس کے خارجہ پالیسی کے جو ٹولز ہوتے ہیں، جو بنیاد ہوتی ہے، جو اساس ہوتی ہے، وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ، اس کے قومی مفادات، اس کے ریاستی مفادات کے پیش نظر ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا بیوقوف نہیں ہے جو کہ اپنے ملک کے اگینسٹ پالیسیاں بنائے، خارجہ پالیسی ترتیب دے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے اور خطے کا اہم ترین ملک ہے، ایشیا کا دل ہے۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن، افغانستان میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہوتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ بھائی کا کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کو بھائی کا ہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان کے جو لوگ ہیں وہاں کے، وہی وہاں کی حکومت کے اصل حقدار ہیں، اور بیرونی جو طالع آزما ہیں، بیرونی مداخلت کرنے والے ہیں، وہ وقتی طور پہ افغانستان میں تو رہیں گے لیکن وہاں پہ افغانستان میں امن نہیں رہے گا۔ افغانستان کی یہ تاریخ ہے کہ جو بھی باہر سے آیا ہے وہ وہاں پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا ہے، اور ابھی جو پچھلے 17 سال سے افغانستان میں مختلف قوتیں وہاں پہ رہیں قابض اور افغانستان کے امن کو سبوتاژ کیا گیا، افغانستان کے ملک کو تباہ کیا گیا، لیکن امن وہاں پھر بھی نہیں آیا۔ اب اس کا بلیم پاکستان کو کرنا، اس کا الزام پاکستان کو دینا، اپنی شکست اور اپنی ناکامی کا بوجھ پاکستان پہ ڈالنا کسی طور درست نہیں ہے۔ اور پاکستان کو بھی یہ موقع ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی آئندہ کی پالیسیاں اسی پہ ترتیب دینی چاہیے کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم کسی کے جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے، ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہمارا وطن کسی اور کی جنگ کے لیے تباہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، پاکستان کو بھی افغانستان کے حوالے سے اپنے مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنا مفاد دیکھ کے اس حوالے سے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان ابھی جو مصالحتی کردار وہاں ادا کرنا چاہتا ہے بٹوین طالبان اور امریکہ، طالبان اور افغان حکومت، طالبان اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان، پاکستان کا کردار وہاں بھی وہی ہوگا جو ایک ثالثی کا کردار ہے، اور پاکستان کا کردار وہاں بھی وہی ہوگا جو امن کی طرف جائے گا۔ پاکستان چاہے گا کہ وہاں پہ امن قائم ہو، پاکستان کی یہ خواہش رہی ہے، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی حکومتوں کی، کہ ہمارے ہمسائے میں امن ہو۔
اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پاکستان میں امن ہوگا، اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے حالات براہ راست خراب ہوں گے۔ اور بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے کچھ دشمن ممالک جو ہمارے ہمسائے بھی ہیں، انہوں نے افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ خاص کر پچھلے 17 سالوں میں بھارت نے افغانستان کے اندر اپنے قونصل خانے بنائے، اپنے قونصلیٹ بنائے، اور پاکستان کی دھرتی پہ کلبھوشن بھیجتے رہے ایران کے تعاون سے، اور اسی طرح دیگر جاسوسوں کو پاکستان بھیجتے رہے۔ پاکستان کے استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور لوگوں کو یہاں سے لے جا کے وہاں ٹرین کیا، اور وہاں سے پھر لے کر ایران چلے گئے، انڈیا چلے گئے۔ تو یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس ریجن میں، اس خطے میں، اس کے نتیجے کے طور پہ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، پاکستان نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ اور امریکہ جو پاکستان کے اوپر بلیم کرتا ہے، الزام دیتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کیا، اس جنگ میں پاکستان نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اسے بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے۔ پاکستان نے اپنا سب کچھ اس جنگ کے داؤ پہ لگایا، جو ہماری جنگ تھی ہی نہیں، ہم سے بڑھ کے کسی نے قربانیاں نہیں دی، جیسے عمران خان صاحب نے کہا۔ لیکن آئندہ سے پاکستان ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا جس میں ہمارے گھر جلیں گے، جس میں ہمارے کھیت کھلیان تباہ ہوں گے، جس میں ہمارے لوگ سفر کریں گے، جس میں پاکستان کا امن غارت ہوگا۔ ہاں، پاکستان خطے میں، ریجن میں کہیں بھی اگر ثالثی کا کردار پاکستان کو ملتا ہے، امن قائم کرنے کا پاکستان کو کردار ملتا ہے، تو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ریلوے کے جو کرائے ہیں ان پہ جو اضافہ ہوا ہے۔ وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ریلوے نے، جس کے وزیر ہیں اپنے شیخ رشید صاحب، کہ 7 دسمبر سے اس نوٹیفیکیشن پر عمل ہوگا، اور ریلوے جو ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، وہاں کرایہ 10 سے 19% کرائے میں اضافہ ہوگا، 10 سے 19% کرائے بڑھ جائیں گے۔ ریلوے جو ہے یہ ریل عوامی سواری ہے، اس میں اگر آپ اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے ہے، آپ نے ڈالر کو اتنا اونچا کیا، روپے کی قدر جو ہے اتنی آپ نے گراوٹ کر دی، اس سے ویسے ہی مارکیٹ جو ہے متاثر ہے، عوام متاثر ہے، لوگ متاثر ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ریلوے کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے عام آدمی کے لیے جو اس ریل پہ سفر کرتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بغیر پلاننگ کے اتنی زیادہ ٹرینیں چلائی، اور آپ کے پاس ایک روپے بھی نہیں تھی، اس کے اوپر آپ نے ٹرینیں چلائی، خالی ٹرینیں چلائی، وہاں سواری نہیں تھے، اور جو خالی ٹرینیں چلائی بغیر سواریوں کے، اس کا بھی یہاں پہ آپ خسارہ پورا کرنے کے لیے کرائے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ہے غریب جو عوام ہے پاکستان کی، ان کے اوپر معاشی ایک بم ہے جو آپ نے گرایا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اسی طرح کی جو بے وقوفانہ اقدامات مسلم لیگ نون کو لے ڈوبے، پیپلز پارٹی کا صفایا کر چکے، آپ ایسے کام کریں جس سے عوام کے لیے فائدہ ہو، عوام کی فلاح و بہبود ہو۔ آپ عوام کے ہی پیٹ کو کاٹ رہے ہیں، آپ عوام کو ہی جو امیر طبقہ ہے اس پہ تو آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے، تجاوزات میں بھی آپ زیادہ تر انہی کچی آبادیوں والوں کو، اور اسی طرح دیگر جگہوں پہ جہاں عام آدمی رہتا ہے اس کو آپ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں۔ عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس پہ آپ شیر بن رہے ہیں، اس پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ کے تمام آپریشنز ہو رہے ہیں۔ اب ریل گاڑی میں تو عام آدمی سفر کرتا ہے، اس میں وزیر، اس میں مشیر، اس میں آپ کے بڑے افیسر اور آپ کے حکومتی لوگ تو اس میں سفر نہیں کر رہے، اس میں عام پاکستانی، عام غریب، عام آدمی جو ہے اس میں سفر کرتا ہے، اور اس میں آپ نے کرایوں میں اضافہ کیا اور عام آدمی کو متاثر کیا۔ عام آدمی متاثر ہوگا تو آپ کی حکومت نہیں چل سکے گی، عام آدمی متاثر ہوگا تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، عام آدمی متاثر ہوگا تو آپ کو اسی طرح ریجیکٹ کرے گا جس طرح پہلی حکومتوں کو ریجیکٹ کر کے الیکشن میں ہروایا۔ آپ اگر چاہتے ہیں عوام کے دل جیتیں، عوام کی ہمدردیاں سمیٹیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ عوام کے جو پہلے ہی گھر کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، ان کے کرایوں میں اضافے، ان کے بجلی میں اضافے، ان کے گیس میں اضافے، ان کے مارکیٹ میں عام جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں اضافے، ہر چیز میں اضافہ کر دیا تو آپ کیا تبدیلی لے کر آئے؟
یہ تو تبدیلی جو ہے 100 دن میں تبدیلی کا جنازہ نکل گیا. ایک تو یہ کہ آپ نے جو ریل کے کرایوں پہ اضافہ کیا 10 سے 19% تک، یہ انتہائی ظلم ہے عام آدمی پہ، غریب آدمی پہ، اور اس سے آپ کا جو تبدیلی کا نعرہ تھا وہ اس سے سخت متاثر ہوا ہے. اور اسی طرح آج کی ایک خبر ہے، بل گیٹس جو ہے وہ مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو فون کیا اور اس فون میں انہوں نے ایک تو ان کو مبارکباد دی اور ساتھ میں آئی ٹی کے شعبے میں تعاون کی بات کی ہے. یہ میرے لیے بہت اہم ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں، اس ریجن میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت، وہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت ترقی کر چکا ہے. ان کے ایکسپرٹ، ان کے ماہرین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی ٹی کے شعبے میں اگر کوئی تعاون ان سے حاصل ہو سکتا ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے بل گیٹس سے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، بہت باصلاحیت لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جن کو ہم اس شعبے میں جو ہے اپنے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے ذہین، قابل، ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں اور بل گیٹس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ معاہدہ کرنا چاہیے، باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ سائن ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے کس طرح کا تعاون لے سکتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں. یہ بات ہو گئی. تو ٹائم پروگرام کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے جو گفتگو ہوئی اس کا کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے ملک کو دنیا میں عزت دلوانی ہے تو سب سے پہلے آزاد خود مختار پالیسیاں بنائیں، وہ معاشی پالیسیاں ہوں، خارجہ پالیسی ہو یا سیاسی آپ کی پالیسیاں ہوں. عوام کے ساتھ آپ کے رشتے استوار ہونے چاہیے، عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنی خارجہ پالیسی کو، تعلقات کو زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور دشمن کی جتنی چالاکیاں ہیں، جو چالیں ہیں پاکستان میں عدم استحکام لانے کی، پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ہر پل کوشش کریں اور اتحاد اور اتفاق اپنے ملک کے اندر قائم کرنے کی بھی کوشش جاری رہنی چاہیے. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو کیسے لگا آپ کو پروگرام؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ. Yeah.